बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लोगों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही ज़ाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँघे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम ने ही बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ़ कैसे ना करूँ मैं बयां, अरे मेरी ताकत है कि क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर व ज़र्रे में निस्बत तो होती है कुछ, मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू और मैं कतरा नहीं, समंदर है तू, तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँगा, जो यहाँ खोऊंगा तो कहाँ पाऊँगा, तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी, आज हम ईद मिलादुल नबी और वो चीज़ मना रहे हैं जिसके लिए हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान, और हमारे बच्चे भी कुर्बान। एक विलादत का दिन, और ऐसे शख्सियत की विलादत का दिन कि जिसके सदक़े में हमें कुरान मिला, ईमान मिला और मुसलमान होने का शर्फ़ मिला, और उससे बढ़कर एक सच्चा उम्मती होने का शर्फ़ मिला। आज मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, तज़किया निगार है। हर चीज़ के ऊपर बड़ा अबूर रखते हैं, चाहे मैशियत की बात हो, अवामी बात हो, समाजी बात हो, दीनी बात हो, अखलाकी बात हो, और हर स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तज़किया निगारी करते। और इन दिनों जो है उम्र की सादत से भी होकर आए हैं। तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा नदीम मौलवी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि माशाअल्लाह से हम ये दिन देख रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और मेरे ख्याल से सारे नाजरीन को भी बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि ये जो दिन है, मैं कहता हूँ ऐसा दिन है कि हर गम को भुला दे और आज के दिन खुशियाँ मनाए। क्या बात है। विलादत का दिन खुशियाँ, मोहब्बतों का, प्यार का, अपनायत का, एहसास का, जज्बात का, एहसासात का, और एक दूसरे से मिलन सारी का, और हम सबको एक ऐसी नसीहत आमोज़ चीज़ें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करके गए, उसके ऊपर हम कैसे पैरवा हो, हम उसके साथ कैसे चले, और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा साकिब अली चौहान साहब, जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाहि हमारे दूसरे वबरकातुहू। मेहमान हैं आगा ज़ैन अली साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब, आपसे हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कसीदा बुर्दा शरीफ से और हमद के 2 अशार लेके फिर कसीदा बुर्दा शरीफ की तरफ बढ़िएगा। जी बिस्मिल्लाह, मैं पेश करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। माफी कर भी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
کیا کہنے ہیں؟ جب دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسینیوں کی جزا لا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سید کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلا تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کیا کہنے ماشاءاللہ ثاقب علی چوہان صاحب بڑا پیارا کلام پیش کرے تھے. اب میں آغا زین علی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ کون سا کلام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو تو ذرا ہمارا جشن عید میلاد النبی کا اس پروگرام ہے اس کے اندر وہ سما باندھیے تاکہ ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہم جو ہے ایک ایسے پروگرام میں بیٹھے جس کے اندر روحانیت ہی روحانیت ہو. تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں انداز
कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज कदम आएगा तेरा, मेरे घर में आका सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगा ज़ैन अली बड़ा प्यारा कलाम पेश करते हैं। नदीम साहब, मोहब्बत, प्यार, वो कौन से जुमले जो हमारे रूह को ताजगी बख्श? नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत शुरू भी यहीं पे होती है, ख़त्म भी यहीं पे होती है। इंसान की रूह को भी पता लगता है कि मोहब्बत क्या है जब नबी से मोहब्बत करते हैं। यानी ये वो रूहानी रिश्ता है कि मैं आपको बताऊं कि जब आपको नबी पाक से मोहब्बत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप खुदा तक पहुंचने लग जाते हैं। अब बात यह है कि नबी पाक की खुशियां क्यों ना बनाएं। अरे हम एक मामूली सी कुछ बच्चों की सालगिरह होती है तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, निकाह हो रहा होता है हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, छोटी छोटी जो ख्वाहिशात पूरी हो जाती है बड़े खुश हो रहे हैं। अब आप सोचे सारी कायनात की खुशियां लेके आने वाला मेरा नबी आया है और हमें वो चीजें दे रहा है जो हमारी औकात भी नहीं है, हमें जन्नत दिखा रहा है। हमारे प्यारे नबी हमें रोजाना, हम अगर एक हदीस भी पढ़ लेना तो हमारी जिंदगी को कामयाब ही करते हैं। अब देखें, लोग कहते हैं कि फला अंग्रेजी पढ़ लो, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, बड़ा तालीम याफ्ता है, मगर जिसने हदीस न पढ़ी वो तो जाहिल है। क्योंकि दुनिया को पढ़ना है, आखिरत को पढ़ना है। ये कामयाबी दौलत से नहीं होती, शोहरत से नहीं होती, कामयाबी वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और उनके जरिए जो हमें हदीसें मिली, हमें कुरान शरीफ मिले। तो ये वो हम जो कहते हैं, हम बच्चों को कहते हैं फला अंग्रेजी पढ़ लो, फला यूनिवर्सिटी में चले जाओ। मैं कहता हूँ आज मेरी माओं को, मैं आज कहता हूँ वालिदैन को, माँ बाप दोनों को, कि बच्चों को रोजाना एक हदीस सुनाया करें। अच्छा, नबी पाक ने हर चीज के बारे में बताया हमें। बहुत सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, मगर ये आखिरी नबी हमारे क्यों रहे? क्योंकि इनको जो अल्लाह ताला हुक्म देते थे, ये वो चीज ना सिर्फ लोगों को बताते थे बल्कि करके दिखाते थे। अब देखें ना, अगर बहुत सी बातें होती हैं, हम भी कर रहे होते हैं, माँ बाप भी करते हैं, बच्चे हमारी बातों की अहमियत नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अमलन नहीं करते। अच्छा, इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें, रिश्ते देखें, एक बाप का रिश्ता भी, एक शौहर का रिश्ता भी, एक दोस्त का रिश्ता भी, दुनिया भर से तमाम रिश्ते आज हमें अगर पता है ना, तो वो नबी पाक के सदके में पता है। और फिर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंसान आज के दिन को, यानी रबीउल अव्वल को अहमियत ना दे तो वो बदबख्त है। क्यों? क्योंकि ये वो खुशी का दिन है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, मुसलमानों खुश रहा करो, हर रोज ऐसे जिंदगी जियो जैसे कि वो ईद का दिन है। तो हम जब ये लोग कहते हैं ना, हम बहाना कर रहे होते हैं और नहीं भाई आज हम क्यों बनाएं, और माजरत के साथ
میں کہتا ہوں تمام مسلمان تو مسلمان، کافر بھی یہ دن بنا لے، کیونکہ اگر نبی پاک نہیں ہوتے تو دنیا اتنی ترقی نہیں کرتی۔ رحمت للعالمین کہا گیا ہے نا۔ جی جی جی، تو وہ میرا رب العالمین اللہ پاک اور یہ رحمت للعالمین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اکثر خواتین سے میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتی ہیں نا کہ جناب ہمارے رول ماڈل، تو آپ لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے بی بی فاطمہ کے ذریعے، پھر رول ماڈل دکھایا اماں عائشہ کے ذریعے، پھر رول ماڈل دکھایا، ہر چیز آپ لوگوں کو دی، مگر آج آپ بھول جاتی ہیں اور آپ ویسٹ کی ترقی کو ترقی سمجھتی ہیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام، مطلب میں کیا نام لیتے ہوئے میرے ہونٹ اور میری زبان یقین کریں ساتھ نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی شان، میرے نبی کی شان، کاروبار اگر دیکھا جائے تو ان سے کاروبار کرنا سکھا دیا، کھانا سکھا دیا، ہر چیز سے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات تھی کہ جنگ خیبر جیت کیا ہے تو صحابہ نے شور کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا آہستہ، چیخو مت، اللہ سن رہا ہے۔ یہ جو ہم دل میں بھی اللہ اکبر کہہ دیں گا اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو میں ایک گزارش کروں گا کہ آج کے دن سڑکوں پہ جو آپ لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں وہ مت کیجیے گا، جو سائلنسر پھاڑ کے موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں وہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ نبی پاک کو پسند نہیں تھا کہ ہم شور شرابہ ہنگامہ کریں۔ نبی پاک نے سب سے پہلا کام جو ہمیں کہا ہوا ہے اقرا، پڑھو، پھر یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ دیکھیے صدقہ دیں، خیرات دیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، غسل کریں۔ آج کے دن صبح کا آغاز آپ کا غسل سے ہونا چاہیے، اور آخری ٹائم جب آپ سو رہے ہو نا، شکر الحمدللہ میرے مالک کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اتارا، شکر ادا کریں۔ احسان تو میرا رب کہہ رہا ہے نا کہ بس ہر چیز کسی کو بھی وہ بتایا نہیں، اور اس نبی کے لیے احسان کی بات ہوئی ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مطلب پھر عید میلاد النبی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھی نے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں ثاقب علی چوہان سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو محبت کی بات ہو رہی ہے، جو ایک اپنائیت کی بات ہو رہی ہے، ایک احساسات کی بات ہو رہی ہے، ایک جذبات کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس دن کو منانے کی بات آ رہی ہے، تو ہم اکثر جس طرح ندیم صاحب نے کہا کہ روڈوں کے اوپر ایکسیلیٹر تیز دیے ہوئے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہے، شور شرابے، یہ سب چیزیں، لیکن ہمارا دین جو ہے خاموشی بھی اور پیار بھی اور اپنائیت بھی اور سب چیزیں بانٹ رہا، تو وہ محبت بھرا کلام کون سا پیش کرنے لگے آپ؟ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، مالک و مختار سے نسبت ہے، خاک مگر عالم انوار
سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، اور سر جھک نہیں سکتے سر محاشر میں ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سر محشر میں ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، غم پاس بھی کیوں آئے کہ غم خار سے نسبت ہے، غم پاس بھی کیوں آئے کہ غم خار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن بس سرکار سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ساقب، بہت پیارا کلام، اللہ آپ کو اور محبت بھرے کلام کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا آغا زین، آپ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا،
دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا بہت پیارا کلام۔ ندیم صاحب ماشاء اللہ، جب ہم اس سفر کی جانب رواں دواں تھے، جو کعبہ دیکھا اور پھر کعبے کا پھر کعبہ دیکھا، تو کیا لمحات تھے، وہ کیا جذبات تھے کہ جب ہم اس روضے رسول پہ پہنچے تھے تو کیا تصورات تھے، کہ کیا فیلنگ تھی؟ ماشاءاللہ آپ عمرہ کر کے بھی آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سعادتیں بہت سارے لوگوں کو بھی دی ہوئی ہیں، تو اس جذبات کی بات کر لیتے ہیں آپ سے، پھر محبت اور پیار کی بات کریں گے۔ بس اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس دنیا سے کوئی ہٹ کے کوئی بہت ہی پیاری جگہ پہ آ چکا ہوں، اور ہر ایک وہ منظر جو ہم نے اچھا ندیم، تھوڑا سا میں آپ کو اور پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ ایک پچھلے پروگرام میں ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی، پروگرام سے ہٹ کے، تو آپ کہہ رہے تھے یار میں نے دنیا کے کئی ممالکوں کا سفر کیا، ادھر ادھر گئے، لیکن یہ والا سفر جو ہے کیا میں نے بڑا دیر سے، لیکن کیا ایسا کہ میں سارے سفروں کو بھول گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جاپان جا چکا ہوں، میں امریکہ جا چکا ہوں، میں ان ملکوں کی، ویسے تو میں نے بہت ملک دیکھے، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار جانا ہے۔ امریکہ کا تقریباً ایسٹ کوسٹ، ویسٹ کوسٹ، امریکہ کی ساری جگہیں جا چکا ہوں، برطانیہ جا چکا ہوں، یورپ جا چکا ہوں، مگر جو میں نے مدینے میں پایا، جو میں نے مکہ میں پایا، مجھے ایسا لگا مجھے خزانہ مل گیا۔ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میرا روح خوش تھا، یعنی کہ ہر وہ قدم جو میرے جسم جو حرکات میں کر رہا تھا، بوسہ دینا، خانہ کعبہ کو پیار کرنا، نبی پاک کو سلام، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سلام، اور وہاں پہ دیدار کرنا مسجد نبوی کا، یعنی کہ ایسا تھا کہ جب میں مدینہ میں کھڑا تھا تو مکہ یاد آتا تھا، مکے میں کھڑا ہوتا تھا تو مدینہ یاد آتا تھا، بس سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک معصوم بچے کی طرح دل ہو رہا تھا ادھر بھی رہوں ادھر بھی رہوں، مگر بس ایک خوشی کی لہر تھی۔ اور خوشی کی لہر کیا تھی؟ ہر وقت میں کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی نہیں ہوتے تو مجھے یہ منظر ہی نظر نہیں آتا، نہ کعبہ نظر آتا، نہ قرآن شریف مجھے پتا ہوتی کہ اس کی علم کیا ہے، نہ مجھے انسانیت کا پتہ لگتا، نہ مجھے اس دنیا کا پتہ لگتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خوشیاں خوشیاں خوشیاں، خوشیاں کہاں ملتی ہیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر ہونے سے، دولت ملنے سے، پیسے والے آدمی جب ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ دیکھیں کروڑ پتی لوگ ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں 100 کروڑ ہے تو 200 کروڑ ہو، 200 کروڑ ہے تو 300 کروڑ ہو، ایک حکومت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں مجھے 2 اور حکومتیں چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا مطمئن کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں اس بات کی تصدیق اللہ بھی کر رہا ہے کہ مطمئن وہ ہوتا ہے جس کے پاس دین ہوتا ہے، جو کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ کیا؟ پیسے تو کبھی ختم نہیں ہوتے، دولت، شہرت، عزت، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، مگر جس کے پاس دین ہو اس کے پاس کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتا۔ اچھا یہ دین،
یہ دین ہے کیا؟ یہ دین یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک پہ پورا بھروسہ ہے، یعنی کہ اتنا بھروسہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص کو ڈاکٹر نے کہا تمہاری موت ہونے والی ہے، اب آخری وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پاس اس کے بیٹے آئے، رشتہ دار آئے، سب آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے دین والے ہو، تو آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ آپ کو تو مطمئن ہونا چاہیے۔ تو اس شخص نے جواب کیا دیا؟ میں بہت مطمئن ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے موت کا، مجھے صرف فکر ہے کہ کہیں میں گناہگار بن کے اس دنیا سے نہ جاؤں۔ دیکھیں اس کو فکر موت کی نہیں تھی، اس شخص کو جو آخری لمحے میں بیٹھا ہوا ہے اسے پتا ہے موت برحق ہے، اور موت سے بچانے والا بھی اللہ پاک ہے، اسے امید بھی تھی۔ یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی تم نہیں بچو گے، مگر جب اس شخص سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھے تو ابھی بھی امید ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اور اگر نہیں بچا تو کوئی غم نہیں ہے، مگر اگر غم ہے تو صرف اس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہوں۔ تو یہ ہے درجہ ایمان کا۔ تو اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کو موت کا بھی ڈر نہیں ہے اور نہ خوف ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بچا لے گا مجھے ہر شفا دے دے گا، ہر بیماری سے شفا دے دے گا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، تو ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے نا، اور بچ جاتا ہے جب وہ انسان، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ میرے پروردگار ہے۔ اور پھر جب ہم باتیں کرتے ہیں نا پروردگار کی، دعاؤں کی، تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی کس نے؟ نبی پاک نے۔ اب ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، یہ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، ارے اس تک ہمیں پہنچانے والا کون ہے؟ ارے اللہ پاک نے جو الفاظ ہمارے لیے پیش کیے قرآن شریف میں، میرے رب کی وہ ذات کہ میں جتنے بھی شکر کروں کم ہے، اور استغفار پڑھتا رہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے ہمیں بتایا، ورنہ آج ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جو آج ہم دنیا کا ہر کام شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو میں کہتا ہوں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اربوں کھربوں روپے کی بات ہے۔ آج آپ سن لیجئے کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو پھر وہ کام کامیاب ہے۔ اچھا، پھر ہم دوبارہ سے یہ کہیں گے کہ حدیثوں کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ جب قرآن شریف کو سمجھنا ہے نا تو حدیث کو تو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ جب آپ حدیث نہیں پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ پہ تو جا رہے ہوں گے، مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زبان کے ساتھ ساتھ اپنی ہر کام وہ کرنا پڑے گا جو حدیث میں لکھا ہے۔ تو آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں، جی اس کا ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، مگر جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہمیں کرنا بھی ہے، اور وہ میرے نبی پاک نے کیا ہے۔ تو اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اور معلوم پڑا ہم نے صرف آیتیں پڑھنے لگ گئے اور ان آیتوں پہ عمل نہیں کیا، تو پھر ہم جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دریا کے پاس بیٹھے ہوئے اور پھر بھی پیاسے ہیں۔ تو میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ قرآن اور سنت کو اپنائیے، اور مجھے تو آج بہت خوشی ہے، اور سب سے تحفہ جو میرے نبی پاک نے دیا، کہا کہ مسکرایا کرو، سب کے ساتھ مسکرا کے بات کیا کریں۔ آج کے دن ہم نے نفرتیں نہیں پالنی، آج کے دن مسکراہٹیں دینا ہے، اور اس طرح سے جلوس میں نکلے کہ جہاں سے آپ نکلے تو وہ کہے کہ یہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے، یہ دیکھو عاشق رسول کس خوبصورتی کے ساتھ خوشیاں پھیلا رہا ہے۔ تو خدا را جب بھی آپ جلوس میں جا رہے ہیں، آپ قافلوں میں نکل رہے ہیں، تو خواتین کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اور وہ محبتیں پھیلائیں جو نبی پاک کو پسند ہے۔ آج کے دن ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ نبی پاک ہم سے راضی ہو جائے اور کہے کہ یہ ہے میری امتی۔ بالکل۔ اچھا ثاقب، ماشاءاللہ محبت کی باتیں ہو رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عمرے کی طرف لے کے جاتا ہے یا حج پہ لے کے جاتا ہے تو پہلے ہم مکے کی طرف بھی جاتے ہیں،
بہت سے حضرات مدینہ کی طرف بھی جاتے ہیں، تو جب مدینہ جایا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور کون سا کلام دلوں کے اندر سمانے والی بات آتی ہے؟ میں کلام پیش کرتا ہوں جی تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کلام پیش کرتا ہوں میں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. کیا دیکھیں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو. بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا. بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا. اور میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا. میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا. سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا. میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر. میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر. میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا. میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. کیا کہنے، دیوں نے جلنا سیکھا. کیا کہنے. ثاقب بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس
پیار بھری آواز کے ساتھ جو ہے ثنا خوانی کرتا ہوا ہم دیکھتے رہیں گے. اور آغا زین علی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے, ہمارے اور ثنا خواں اس پروگرام کی زینت بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ہمارے اور چند نعت خواں اور علامہ صاحب ہمارے جوائن کریں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر عید میلاد النبی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھی نے آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے درس نظامی کے طالب علم ہے, علماء کرام کے ساتھ بڑی صحبتوں کے اندر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. محمد محسن قادری صاحب جو کہ ثنا خواں بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا کلام ہمارے ہر پروگرام کی بہت ایوان رمضان کے پروگراموں کی زینت بنے, اور بہت پیارا انداز ہے, بہت پیارے انداز سے ثنا خوانی کرتے ہیں. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں حمزہ رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا محسن صاحب, آپ سے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ درس نظامی کی طرف بھی بڑے علماء کرام کے ساتھ بھی آپ کی صحبتیں ہوئی ہے, تو ہم جو ہے یہ عید میلاد النبی ربیع اول کا مہینہ ہے, اس کا اہتمام کیسے کریں, اس کو کس شان و شوکت سے منائیں, اور کیا چیزوں کا خیال رکھیں, اور کس چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں تو میرے نبی کی سنتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی, اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. اب ہم عمومی طور پر اگر آیتوں کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا اس میں ذکر فرمایا. تو جب ادھر ذکر فرمایا تو یہاں پر خاص مراد کیا ہوا, اس خاص مراد کو پہلے سمجھاؤں تو بچوں تک یہ بات ہمیں پہنچانی ہے اور سمجھ آ جائے گی. جب یہ کیونکہ خوشیاں منانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو اس طریقہ کار کو ہم سمجھ جائیں گے. پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فضل. اب فضل کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام جو ہمیں ملا, اللہ کا کرم سے ہم تک دین پہنچا. وہ کن کے صدقے پہنچا؟ حضور کے صدقے. اب آگے فرمایا وبرحمتہ. اب رحمت کون ہے؟ تو قرآن مجید میں آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. بے شک میرا آقا رحمت للعالمین. جہاں جہاں میرا رب العالمین ہے وہاں میرا آقا رحمت للعالمین. اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں سب سے بڑی رحمت, قرآن مجید میں تو ہر چیز کی نعمت کو بیان فرمایا, اب رحمت جسے کہا وہ حضور کو کہا. تو رحمت کا اس کا مطلب ہوا کہ ان کے آنے کی خوشی کو اللہ تعالیٰ منانے کا حکم دے. ایک بات تو واضح ہو گئی. اب وہ خوشی کیسے بنائی جائے, کیسے طریقے سے بنائی جائے؟ عمومی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناچ گانوں اور اس طرف چلے جاتے ہیں. اسلام کی شریعت کو بقا رکھتے ہوئے آپ خوشی منائیں, چراغا کریں. جیسے عمومی طور پر ہم جشن مناتے ہیں آزادی کا, جھنڈے لگاتے ہیں, بالکل لگائیں, روشنی کریں, مگر تو یہ تاشے باجی وغیرہ بنانے سے ہمیں بھی اسلام منع کرتا ہے, اس سے بچیں. بچوں کو اس کی تعلیم دیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچے جا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں وہ میوزک چل رہا ہے, وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اس سے روکیں. دین اس کو روکنے کا حکم دیتا ہے, دین اس کو روکنے کا حکم دیتا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ارے بچہ ہے جانے تو کوئی بات نہیں. ابھی سے اس کو تعلیم دو گے تو وہ دین کی طرف آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ بنیاد ہی, جب زمین کی بنیاد ہی اچھی پڑے گی تو ہی اچھی بلڈنگ بنے گی, اچھی تعمیرات ہوگی. آپ بنیاد ہی غلط ڈال دو تو کیسے آپ کی اچھی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. تو اس میں کیا ہے, بچے کے اندر شروع سے اس کی عادت ڈالیں. جب آپ اس کے اندر عادت ڈالنے لگیں گے اچھی چیزوں کی. اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے. اب بیٹھیا بچوں, چل, ہاں بھائی, نہیں.
आओ पहले दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाह, आओ बैठो दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर अपने एक पांव को खड़ा करो, एक को बिठाओ, तरीके से बैठो सुन्नत के मुताबिक और तरीके से खाओ। तो बच्ची के अंदर फिर सब्र आता है। हम ऐसे बैठ गए, उठा के शुरू हो गए, ये तरीका कार, ये तो बोलते हैं ना कि बुनियाद, हम अपनी बुनियादी चीजों को तो अब वो दीन की तरफ हम लोग जब चलते हैं तो वहां पर बच्चों को अच्छे तरीके से लिबास पहनाए, इमामा शरीफ पहनाए, टोपी पहनाए, अच्छा तैयार करें, तो बच्चा खुद देखकर ताज्जुब में बोलेगा कि हाँ ये बाबा हम किस तरफ जा रहे हैं। बच्चा पूछेगा हम किस तरफ जा, तो बच्चे को कहेंगे कि हम हुजूर का मिलाद बनाने जा रहे हैं। तो बच्चे के अंदर वो तजस्सुस होगा कि हुजूर कौन है, तो फिर वो उनकी सीरत की तरफ देखने लगेगा, उनकी तालीमात की तरफ देखने लगेगा, और फिर इसके बाद आकर वो उसमें जम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप हमजा आप कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? अल्लाह 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 जश्न आमीन। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीन बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत महरे रिसालत, माहे नबूवत महरे रिसालत, साहिब खुल्के अजीम नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल। नूर सरापा चांद सा चेहरा, नूर सरापा चांद सा चेहरा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा नदीम साहब, मैं देखता हूँ अक्सर जुलूस निकलते हैं और जुलूस के अंदर जिस तरह लंगर लोग बांटते हैं
اور اس لنگر بانٹنے کا جو سلسلہ لوگ پھینک پھینک کے دیتے ہیں، اس طریقے سے بے ادبیہ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. ہم اپنے وہ ناظرین کو بھی کیا ترغیب دیں، کس طریقے سے سمجھائیں کہ کیسے اس کو کرنا چاہیے، کور کیسے کریں اس کو؟ دیکھیں، جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کہ اناج کی بے حرمتی نہ ہو. دوسری بات، جب ہم جلوس کی صورت میں جا رہے ہوں تو آپ اس خوبصورتی کے ساتھ چلیں، یعنی بھاگ نہیں رہے ہو یا شور شرابہ نہیں کر رہے ہو، ایسے آرام آرام سے قدم اٹھائیں، گفتگو ایسے کریں بہت ہی پیار سے، ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے، بہت ہی بہترین سا لباس. میں نے کہا نا کہ لوگ، کافر لوگ کہیں واہ یہ نبی کی امت جا رہی ہے. اب جب نبی کی امت جا رہی ہے تو ہم کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں، یہ کوئی یہ انگریزوں کا فیسٹیول نہیں ہے جو ایک ادھر کو ناچ رہا ہے، دوسرا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تیسرا جھنڈے کو ہلا رہا ہے. نہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم تو نبی کی امتوں میں سے ہیں. ہم جب ایک ایک قدم بڑھائیں تو صرف اور صرف اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ. دیکھیں ہماری ایک ایک قدم سے یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں فجر کی نماز مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. یعنی ہر شخص کم سے کم 5 وقت با جماعت جا کے پڑھے مسجد میں. اچھا پھر ہم سنتیں گھر پہ آ کے پڑھیں تاکہ ہمارے گھر آباد ہو، بچوں کو پتہ لگے، اور خوشیاں بنائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں. پڑوسی کے جو حقوق ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے پوچھا کریں پڑوسی کا اہل و احوال. ہمیں چاہیے کہ اس دن کم سے کم، سارا سال تو ہم بھول جاتے ہیں، اس دن کم سے کم ہمیں یاد رہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہے. ان کے یہاں مٹھائی بیچے، ان کے یہاں کھانا بیچے. یہ نہ ہو کہ ہمارے کھانے کی خوشبو ان تک پہنچ جائے اور اگر وہ بھوکے ہوئے تو ہم تو گناہگار ہو جائیں گے. ہم تو ان امتوں میں سے ہیں جو ہم محبت پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پڑوس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں جلوس میں چلتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہماری مائیں بہنیں آ رہی ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ہے، کہ پردے کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں اس طرح سے چلیں. میں دوبارہ سے کہوں گا، یہ جلوس جو ہے نا کوئی معمولی جلوس نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لوگوں کا جلوس نہیں ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کا جلوس ہے. تو خدا را ہمیں ہر وقت اس دن، جس دن آپ جلوس میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں. اور جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان کی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی اذیت نہ پہنچے. تو ہم بہت سی دفعیں ہم جوش میں آ کے، کیونکہ دیکھیں یہ جو جوش ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، یہ بعض وقت گناہ کر لیتا ہے. اور اس کی مثال جنگ خیبر کے بعد نبی پاک نے دی. دیکھیں یہ واقعہ آخرت تک کے لیے نشانی ہے کہ جوش میں آ گئے تھے صحابہ کرام، اتنے خوش تھے کہ ہم نے خیبر فتح کر لی. مگر میرے نبی کو دیکھیں کتنے اطمینان سے اللہ اکبر کہا، نماز ادا کی، شکر ادا کیا، اور صحابہ کو کہا کہ آواز نیچے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن شریف میں کہ اپنی آوازوں کو زیادہ بلند نہ کرو. یعنی کہ ہمیں آواز میں، اپنی حرکات میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے لباس سے ہمیں پتہ لگنا چاہیے اور دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہم امتی ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. اور جتنی یہ جو دلوں کے اندر ہے نا، ہم چاہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ رہتا ہے، تو اس دل کے اندر نفرتیں ہٹا دیں. اس دل میں کیسے نبی پاک کیا کہیں گے کہ میری امت کے دلوں میں نفرت ہے؟ نہیں، نبی پاک نے فرمایا اپنے دلوں کو صاف کریں، کیونکہ اس دل میں اللہ رہتا ہے، میرا رب رہتا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے نماز کو پابندگی سے ادا کیجئے. اور اگر آپ نہیں کر رہے، آج سے شروع کر دیجئے، بسم اللہ کیجئے. اور فجر کی اذان، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب میں مساجد میں جاتا ہوں فجر میں، کاش کہ وہ جمعے والی تعداد مجھے فجر میں نظر آ جائے. تو میں گزارش یہی کروں گا کہ آج سے عہد کیجئے کہ ہم
فجر کی نماز بعد جماعت پڑھیں گے اور ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ امام حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ کھیلتے تھے. تو ہمیں حکم ہے، نبی پاک نے کہا ہے، حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کو تنقید نہ کریں، انہیں تانے نہ دیں، ان کو غصہ نہ کریں، اور اسی طرح خواتین کا احترام. یعنی وہ ساری چیزیں دیکھیں، پوری کائنات کو سمیٹ لیا میرے نبی نے. اچھا محسن صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم پڑوسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میرے نبی نے تو ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. مختصر میں چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے صرف یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ پورے سال کے اندر کس طریقے سے ترغیب سبحان اللہ. کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ بڑے مجھے دل پہ لگی تھی. فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے سالن میں شوربہ زیادہ رکھو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا. ایک جگہ مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پڑوسیوں کے لیے بھی تمہارے ورثے میں حصہ نہ ہو. اب یہ بات بڑی سمجھ کی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسی میں رہتے ہیں، برابر میں کون رہتا ہے، کیسے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، ان کے کیا حقوق ہے، ہمیں نہیں پتا. بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، نہیں، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور بھی آپ کو میں اس میں اضافہ کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جب تم راستے پہ چلو تو اس کا حق ادا کرو. کیا بات کہی. اب یہ بات آپ ذرا غور کریں اس پہ کہ حق ادا کرو سے کیا مراد. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل یہ راستے کا کیسے حق ادا کریں؟ بولے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی زبانوں کا خیال رکھو، کیا بات ہے. لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. راستے پر یہ جو جھنگٹا بنا کے بیٹھتے ہیں اس طرح نہ بیٹھو. یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو. سبحان اللہ. آج ہم کتنا خیال کرتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہوٹلوں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں. ہم پڑوسی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم صرف شور کرتے ہیں، حرکات کرتے ہیں، بیٹھے. اچھا، پریکٹیکلی طور کے اوپر بالکل ہم یہ ساری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً باتوں کی طرف جاتے ہیں تو بہت کم لوگ جو ہے اس کو فالو اپ کرتے. آپ سے میں وہ کلام سننا چاہوں گا جو آپ کو بہت پسند ہے اور جس کے سننے کے اوپر جو ہے آپ کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے حنیف اسحاق صاحب نے جو ہے مدینے کا اور مکے کا یعنی عمرے کا ٹکٹ دیا تھا. مدینے کی بات کی ہے، اب یقین کریں ابھی تک یاد آتی ہے. پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شعر یاد آیا تھا، تو ایک بچے کا سن رہا تھا، بڑا پیارے اس نے پڑھا تھا کہ ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جاں وہیں پر. کیا پڑھا تھا اس نے؟ تو ایک انہوں نے جو کلام آپ نے کہا ہے وہی میں پیش کرتا ہوں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں میں نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی
کی کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے تو جا رہے ہیں، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا بانٹتے ہیں زمانہ، ان کا صدقہ رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے۔ اور یہ شعر، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حمزہ اللہ۔ پیارا سا کلام۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، 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 جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، 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 چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول
اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، 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 شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ۔ حمزہ رومی بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ محسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ بریک کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے مزید اور ثناء جو ہمیں جوائن کریں گے ان کا تعارف، اور پھر اس کے بعد ان سے کلام بھی سنیں گے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، اور اللہ سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا، اور اللہ کے محبوب کے سبحان اللہ، پہ یہ منگتا، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ منگتا، پلتا تھا یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، پلتا تھا یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، اور ایک حضور کا امت
ہے. درود پاک پڑھتا ہے حضور کے اس نے اسناب پہ پوری زندگی گزارتا ہے تو محشر میں اس کی کیا حسرت ہوتی ہے. کیا لطف ہو سرکار یہ حشر میں کہہ دے. کیا لطف ہو سرکار یہ محشر میں کہہ دے. کیا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے کئی پروگراموں کی آپ زینت بنے. ایمان رمضان کے اندر خصوصی طور پر آپ ہمارے پروگراموں کے اندر آتے ہیں اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کلام پیش کرتے ہیں. آپ کے والد صاحب سائیں کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے اور نجی چینل کے اوپر بہت مشہور تھے. ماشاءاللہ آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی جو اولاد ہے ماشاءاللہ اس کلام کی بدولت ان کو لوگ پہچانتے جانتے. اور ہم جب بھی آپ کو سنتے ہیں چاہے نجی محفلیں ہوں چاہے چینل کے پلیٹ فارم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ بڑا ایک سحر انگیز کلام آپ کا ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں وہ اتر جانے والا کلام ہوتا ہے. نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سے باہر پاکستان کے کئی شہروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اپنے کلام کی توسط سے. تو طاہر ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. مزید اور کلام آپ سے سنیں گے. اور ہمارے ساتھ اورنگزیب صاحب نے بھی یہاں جوائن کیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ کبھی مکے میں کبھی مدینے میں اور اللہ تعالیٰ ان کی سعادت کے حوالے سے ان کو بلاتا رہتا ہے. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جاری و ساری رکھے. اور یہ سلسلے کے اندر وہ دعائیں جو ہے اللہ پاک وہاں یہ مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی حاضری کو قبول و منظور فرماتے اور ان کو بار بار اس کے برانی کی حاصل ہوتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ آج میرا یہ ربیع اول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ لوگوں کے پاس اسباب نہیں ہے, عمرے پہ جانے کے لیے ترستے ہیں اور حج پہ جانے کے لیے ترستے ہیں. تو کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس کا اسباب بھی بنا دے؟ اس پہ بھی میں آج بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان سب کون سا کلام پیش کرنے لگے آپ؟ سب سے پہلے تو میں سلیم بھائی آپ کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ان خوش قسمت میں تو کہوں گا کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب بھی گنبد خضرا یا مکہ شریف میری حاضری ہوتی ہے تو آپ کو میں لائیو کال پہ لیتا ہوں الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد دفعہ آپ کا سلام اور آپ کی بعد اب حاضری کی التجا میں نے پرسنلی جو ہے وہ آپ کے لیے کی اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو مکہ مدینے کی بعد اب متعدد دفعہ حاضری نصیب فرمائے. میں آج جو کلام ربیع النور شریف کے سلسلے سے اور آپ کا پروگرام بھی ربیع الاول کے حوالے سے ہے تو اسی سلسلے میں نعتیہ کلام آپ کے سامنے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی, سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی. ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی اہل عالم پہ خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے اہل عالم پہ خدا کے یوں تو احسان ہے بڑے ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی اور سنیو اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے عاشقوں اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے سرور کونین بن کے آئے گئے اپنے نبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اصل میں جو عید ہے بس عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد کیا بات النبی کیا بات کیا بات۔ اچھا میں کیا کہتا ہوں رمضا بھائی آپ بھی کلام پیش کر رہے تھے اور طاہر بھائی بھی اور مسلسل پروگرام چل رہا تھا ماشاءاللہ میرے نبی کی ثناء ہو رہی تھی تو 9 سال پہلے میں نے ایک کلام جو ہے تعت اللفظ کے اندر کیا کہتے ہیں ندیم بھائی وہ میں نے ادا کیا تھا اور اس کو ہیرا کیسٹ نے میرا خیال ہے ریلیز کیا تھا 9 سال پہلے اور ماشاءاللہ اب اس کلام کو بہت سارے لوگ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج میں بھی وہ کلام اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الف نے کہا آمد رسول کی بات ہو رہی ہے اور میرے نبی کی جب آمد ہوئی ہزاروں سال جلنے والی آنکھ بجھ گئی اور کسی جگہ پہ بھی جو ہے بیٹیاں پیدا نہیں بلکہ بیٹے پیدا ہوئے ماشاءاللہ اور ان کی شان میں کیا بیان کروں اور جتنے بھی کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی بھی اگر جو ہے سیاہی بن جائے تو بھی اس کلام کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن چند الفاظ کے موتی کو جو ہے تھوڑا سا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمیٹنے کی اور اس کے اوپر بات کی جائے تھوڑی سی تو میں نے وہ کلام یہ پیش کیا تھا اور بہت ساری چیزوں سے کتابوں سے ہم نے اس سے حاصل کیا تھا تو وہ تعت اللفظ کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں اور تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں
اور سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جیم نے کہا کہ جلیل القدر کہنے والے آ رہے ہیں، تو ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے کیا ہیں، بات ہے، اور خان نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے ہیں، اور دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے ہیں، اور زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے، تو را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں، تو سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، اور شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہے، تو سعاد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے ہیں، اور زہاد نے کہا کہ ضعیفوں کے ماہوہ آ رہے، تو تاہا نے کہا کہ طاہر اور معطر آ رہے ہیں، اور زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے، تو عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے، اور غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے، تو فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے، اور کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے، تو لام نے کہا، قاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے ہیں، اور لام نے کہا کہ لوح و قلم کہنے والے آ رہے، تو میم نے کہا، اور میم چیخ اٹھا، اور میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل خزا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے، یہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے، اور میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ آ رہے، اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے، تو واو نے کہا کہ وَالدُّہَا کہنے والے آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے، اور یا چیخ اٹھا، اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان کیا والے آ بات ہے، رہے ہیں، سبحان اللہ، نرالی شان سبحان والے اللہ، آ رہے سبحان ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے جی۔ تو میں نے کہا آج یہ بھی بہت میں اس زبردست، پروگرام کے بہت توسط سے تھوڑی سی یہ بات بھی ہو جائے، اور میں کہوں گا کہ طاہر دو آپ کے نعت کے اشعار، اور پھر اس کے بعد ہم سلام کی طرف پڑھیں گے اور آخری ایک پیغام کی طرف بڑھیں گے۔ کرم جبالائے بام گیا ہے، کرم جبالائے، کرم بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آیا ہے، زباں پر محمد، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آجم دیا کا امام آ رہا ہے، کہ آجم دیا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، زباں پر۔ آخری شعر اور اصل کلام، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار، کیا کہنے کا ہے، سبحان اللہ، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ منظر بھائی سے بھی 2 منٹ کا وہ کلام، اور پھر اس کے بعد ہم سلام کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہو درود تجھ پر بھی آدنا، تیرے لال پر بھی درود ہو،
تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو مانگے تمام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناچے جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ۔ ندیم بھائی آخری لمحات اور اس کے اندر ہم سلام بھی پیش کریں گے، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آخر کے اندر میں آپ سے ایک چیز ایسی شیئر کرتا ہوا چلوں گا کہ اگر جس کے اسباب نہیں ہے عمرے پہ جانے کے اور جس کے اسباب نہیں حج پہ جانے کے تو وہ کیا کرے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ آخری کا آپ کا جملہ لوں گا، پھر اس کے بعد سلام کی طرف بڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد وہ ناظرین جو میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے اور جس کی تڑپ ہے کہ وہ اپنے عمرے پہ بھی جائیں اور اپنے حوالے سے حج پہ بھی جائے تو کیسے جائیں گے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ جی آپ کی 100% میں کہہ رہا ہوں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ نے صرف 2 کام کرنا ہے، ایک دعا کرنا ہے اور دعا لینا ہے۔ کیا بات، اگر جس شخص نے دعا کی اور جس کو دعا ملی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب نہ سنے۔ کیا بات۔ اچھا میں 2005 کے اندر پروگرام کرتا تھا، میرے ساتھ ڈی او پی صاحب اس وقت موجود ہے، شہزاد صاحب، نو ڈاؤٹ کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے حق ٹی وی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے تھے، اور کراچی کے بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شناخواں جو ہے ہمارے پروگراموں کی زینت بنتے تھے، اور ماشاءاللہ طاہر بھائی بھی اس کی گواہی دیں گے۔ اور ہم وہاں ایک پروگرام کرتے تھے حق ٹائم کے نام سے، اور میں ابھی بھی ہمارے مفتی صاحب تھے ہمارے محمود کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے محسن صاحب مفتی صاحب تھے، تو میرے پاس ایک سوال آیا، اور سوال کے اندر ہماری لائیو پول ہوتی تھی حق ٹی وی کے اوپر، تو اس میں کسی نے کہا کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عمرے پہ جائیں، تو کیسے جائیں، کس طریقے سے جائیں۔ اس سے پہلے کہ پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ روکوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جواب دوں، تاکہ آپ جو ہے اسی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہے۔ میں اکثر کیا کہتے ہیں ندیم صاحب ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اور ثناء خواں بھی ہے، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب پروگرام کرتے ہیں کوئی بھی نعت خوانی کا، کوئی بھی محفل، کوئی بھی چیز، تو میں ایک پروگرام کر رہا تھا آرٹس کونسل کے اوپر، اور اس کے اندر بہت بڑے نعت خواں بھی تھے، ثناء خواں بھی تھے، اور ہمارے ایک پروگرام کے جو ہوسٹ تھے، میزبان تھے عزیز میمن صاحب۔ تو میں نے کہا عزیز محمد صاحب آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، اور میں ہوسٹنگ کر کے نیچے اترا، اور میں نے اس سے پہلے یہ کہا کہ دیکھیں عزیز محمد صاحب جب پروگرام ختم ہوگا تو لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ بہت پیارا پروگرام تھا، بہت اچھا پروگرام تھا، بہت آپ نے خرچہ بھی کیا، اس میں سب کچھ کیا، ساری چیزیں کی، لیکن جو ہے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو سب اچھائی کی کہیں گے، لیکن آج کے اس پروگرام کے اندر میں یہ میسیج دے رہا ہوں، میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور میرے جتنے بھی ثناء خواں اگر میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میرے نقیب محفل دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام ماشاءاللہ ان سے تو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ایسٹ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نبی کے نام کا دن مناتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ کرتے، تو کون ہے ایسا کہ صحیح معنوں میں اپنا احتساب کرے کہ ہم کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟
تو میں یہ کہتا تھا محفلوں کے اندر کہ بھائی آپ میں سے کون ایسا ہے جو کم سے کم 1100 دفعہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، کون ایسا ہے جو 313 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کون ایسا ہے جو 72 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کون ایسا ہے جو 23 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کون ایسا ہے جو 11 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کون ایسا ہے جو 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے. اگر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اگر ہم یہ چین بناتے چلے جائے، ثنا خواہ علماء کرام ہم سب لوگوں کو ترغیب یہ دے کہ آج کے دن کا میرا پیغام یہ ہے کہ درود کی جو ہے بھرمار ہو، اور درود ہر جگہ ہم سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے سب جگہوں کے اوپر درود پڑھیں گے، تو یہ ہمارے پروگرام کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے زندگی بھر کا، اور علماء کرام بھی اور سب. تو میں نے عزیز محمد صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ لوگوں نے آج وعدہ کیا کہ ہم اتنا درود پڑھیں گے، اب جب تک یہ درود پڑھتے رہیں گے، اس کے توسط سے لوگ پڑھتے رہیں گے، تو آپ کے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. تو اس پروگرام کے توسط سے میں وہ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے کے اس پیغام کو عام کریں، تاکہ جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے اس دن کو اس خوبصورتی کے ساتھ منائیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک ٹھنڈک اور ایک رونق بھی ہو. تو علماء کرام کی بات کر رہا تھا ہمارے مفتی صاحب تھے، تو جب یہ جواب آیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو انہوں نے بڑے کام کی بات کی کہ ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ تلبی پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی جگہوں پہ جہاں بھی جاتا تھا، جب بھی محفلیں کرتا تھا، تو اس کے اندر ہم یہ تلبی پڑھواتے تھے، اور اس تلبی کے توسط سے ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، اگر نیت صاف ہو تو ایسے ایسے لوگ جا کر آئے کہ جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ آج سے ہمارے بڑے دن ربیع اول کے دن ہے، اور جو لوگوں کے اسباب نہیں ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تلبی کا آغاز کریں، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح لازمی پڑھے تلبی کے حوالے سے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاضری ہوگی، اور جب بھی آپ کی حاضری ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. آخر میں ہم سلام، اور اس چینل کے پلیٹ فارم سے ہمارے جتنے بھی لوگ، چاہے کیمرہ مین ہو، چاہے ہمارے مالکان ہو، بلال صاحب ہے، کیا کہتے ہیں شہزاد صاحب ہے، شان صاحب ہے، اور عدنان ہے، جتنے بھی لوگ جو ہمارے ان سے منسلک ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر آج کے دن کے حوالے سے ضرور دعا کیجیے گا، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہمارا جو پیغام ہے اس کے توسط سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ. غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، اور دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہمارے مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ہمارے درمیان پہنچ چکے. آج تھوڑے سے لیٹ ہوئے، ٹرافک آج بہت ہی جام تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہر طرف چاروں طرف جو ہے ٹرافک بہت تیزی سے رواں دواں تھا، لیکن آپ پہنچ گئے. آپ کی محبت، آپ کا پیار، اور ہم چاہیں گے کہ آخری کے اندر 2 جملوں کے ساتھ دعا آخری میں کرائیں، تاکہ یہ برکت والی محفل اسی طرح اختتام کی پذیر ہو. آپ نے ربیع الاول کی محفل سجائی، بس ایک واقعہ عرض کر کے حضرت آپ لوگوں نے بہت اچھی محفل سجائی. پھر میں دعا کی طرف جاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے
کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج تو ویرانے بھی گلے گلزار ہیں، اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتا ہے۔ جو سرکار سے محبت کرنے والے موجود ہیں، جب سرکار کی آمد ہوئی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دائی حلیمہ بنو سعد کا قبیلہ ہے، اپنے گود میں لے کر جا رہی ہیں، جب جانے لگی تو پھر جس گھر میں دائی حلیمہ رہتی تھی وہاں چراغ نہیں تھا، آپ نے حضور کو جھولے میں لٹایا، رات گزری، بنو سعد کی عورتیں آ گئیں، کہنے لگیں اے حلیمہ ہم نے تیرے گھر میں کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی، کیا تو اتنی امیر ہو گئی کہ امیر بھی راتوں کو دیوں کو بجھا دیتے ہیں، اور تیرے دیوں میں اتنا تیل آ گیا رات بھر تیرا گھر روشن رہا، کون سا دیا لے کر آئی ہے؟ اللہ اکبر یہ کہنا تھا، بنو سعد کی عورتوں کا ہاتھ پکڑا دائی حلیمہ نے اور جھولے کی طرف لے گئیں، حضور جھولے میں، حضور کے نور والے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے، اب وہ چہرے سے جب نور پھوٹا فرمایا دیکھو میں کوئی چراغ نہیں لائی، میں کوئی دیا نہیں لائی، میں یہ پیارا لے کر آئی ہوں، اور جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں نے دیوں کو توڑ دیا، لا نحتاج سراج، کہ میں چراغ کی محتاج ہی نہیں رہی۔ تو وہ ذات جب آئے تو انہوں نے اندھیروں سے اجالا کر دیا، جو دوزخ کے قریب تھے انہیں جنت کے قریب کر دیا، جو اللہ سے دور سے وہ اللہ کی معرفت کے قریب ہو گئے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نا حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کا پیار اتنا ہے کہ اگر بے جان شے بھی حضور سے نسبت رکھ دے تو وہ بھی کمال رکھتی ہے، کہ آپ نے حضور کی میلاد کی محفل سجائی ہے۔ آخری بات کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم سب پر لادے کی درود پاک پڑھیں۔ درود کی شان یہ ہے کہ شہد کی مکھی آ کر میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، اور پھر میرے آقا فرماتے شہد کی مکھی تو طرح طرح کے پھولوں کے پاس جاتی ہے، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، رس کڑوا ہے، مادہ شہد میٹھا ہے، کرتی کیا ہے؟ فرمایا آقا ایک کام کرتی ہوں، اپنے نبی پر سلام پڑھتی ہوں۔ آقا آپ کا نام لینا ہوتا ہے، وہ کڑوا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آج کا مسلمان، آج کا مومن اگر زبان کو میٹھا کرنا چاہتا ہے، اپنے کردار کو میٹھا کرنا چاہتا ہے تو درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس 12 ربیع الاول میں حضور کے افکار و کردار کو اپنانے اور اس قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا، اور وہ قرآن بن گیا جس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مل کر فرمائے آمین ثم آمین۔ تمام سے گزارش ہے، 12 ربیع الاول ہے، بڑا پیارا دن ہے، اس دن کی مناسبت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ہمارے پیارے بھائی سلیم ستیانی بھائی اور ہمارے دیگر احباب جس میں ہمارے ثنا خان بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی حدیث عزیز بھائی، ہمارے پیارے دوست جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا بڑا ساتھ دیا وہ بھی موجود ہیں، اور میں بالخصوص چینل کے مالکان اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب، کیمرہ مین، تمام، یا اللہ یہ تمام تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے لیے انہوں نے ایک محفل سجائی، یا اللہ اس محفل کو قبول و منظور فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ اے میرے مالک آج 12 ربیع الاول ہے اور تیرے محبوب کی آمد کا دن ہے، تو بڑا خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، کیونکہ آج وہ دن ہے جس نے آ کر ظلمتوں کو مٹا دیا، جنہوں نے آ کر یتیموں بیواؤں پر وہ شفقت پھیرا کہ پھر آج تک ان کی عظمتوں کی گن گائے جاتے ہیں۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے چینل کے توسط سے جہاں جہاں تک یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، یا اللہ جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے، یا اللہ افراد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ آج کی دن کی برکت سے ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اس پیارے دن کی برکت سے
ہمیں ربیع الاول کی آمد کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے والا بنا دے، حضور کا عشق کرنے والا بنا دے، حضور سے پیار کرنے والا بنا دے، اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ دعا فرمائے ہمارے سلیم بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں ان کی جو جائز تمنا نے پوری فرما، بالخصوص ہمارے شہر اور ملک پاکستان کو یا اللہ بری نظر سے محفوظ فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی رحمت نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ۔